अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें मजीद ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने। उस्मानी साहब, आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। लाहौर की सेंट्रल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। दूसरी जानिब आज ही के दिन इमरान खान ने अपनी हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाई है, जो FIA की जानिब से उन पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस और ममनुआ फंडिंग का केस बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज 12 अक्टूबर 2022 है। इरशाद साहब, 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ साहब की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद फिर जो हुआ वो सब ने देखा। फ़र्क क्या है 22 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 2022 में? वाज़ेह इस पे बात हम करते हैं, लेकिन शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज। हम शाइख साहब से पूछते हैं कि शाइख साहब ये फरमाएं कि ये जो आज फ़ैसला आया, बरियत हुई है, ये फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले बरियत हो गई है। एक तो ये फरमाइए कि ऐसा होता है कि किसी शख्स पर कोई फ़र्द जुर्म भी आयद ना हो और उसको बरी भी कर दिया जाए, और दूसरा ये है कि ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये प्रोसिक्यूटर की कमज़ोरी है या केस ही बहुत कमज़ोर था? देखिए, जब तक कि जजमेंट पूरी ना आ जाए रीजनिंग, तो ये कहना मुश्किल है कि किस बिना पर ये फैसला हुआ। सही। लेकिन आमतौर से होता ये है कि अगर कभी जिस तरह सियासी केसेस होते हैं, सियासी लोगों के खिलाफ, सियासी केस नहीं, सियासी लोगों के खिलाफ केसेस होते हैं, जो कि हमारे मुल्क में एक नॉर्मल रिवाज है कि जो पार्टी पावर में होती है वो अपने ऑपोजिशन के लोगों को कोर्ट में घसीटती है। एक नॉर्मल चीज़ है। तो वो अभी भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। तो उस वक्त में ये होता ये है कि आमतौर से कोई शवाहिद नहीं होते, एविडेंस नहीं होती। मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से उनको बदनाम किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। ये मकसद होता है आमतौर से। तो उस वक्त में ये होता है कि जब दूसरी हुकूमत चेंज हो गई, जैसे अभी चेंज हो गई, तो फिर वो लोग अपनी बरी होने की एप्लीकेशन देते हैं। उस वक्त प्रोसिक्यूशन का काम ही होता है कि वो जो जितने सबूत हैं वो सामने पेश करें, क्योंकि सारे फैसले जो कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में खासतौर से वो होते हैं प्रूफ एविडेंस की बेसिस पर। तो वो एविडेंस पेश करे, तो अगर वो एविडेंस पेश करने में कामयाब हो जाती है प्रोसिक्यूशन, तो उस सूरत में उसको बरी करने की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है, उसको डिनाई कर दिया जाता है। तो ये बज़ाहिर शाइख उस्मानी साहब, ये बज़ाहिर बरी किया गया है या मुकदमा ही खारिज कर दिया गया है? नहीं, जब बरी हो गए तो मुकदमा वर्चुअली खत्म हो गया। क्वेश्चन ऑफ टाइम तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो बरी कर दिया। बरी के मतलब ये कि एक्विट हो गए, उन्होंने अपना क्राइम कमिट नहीं किया। अब उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस होगा, उसके बाद केस बर्खास्त हो जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत होगी। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या ये सियासी केस था? एक ये केस था, दूसरा एक केस इमरान खान पे फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के खिलाफ वर्जी का बनाया गया है। ये दोनों केसेस आपको वैसे ही मालूम होते हैं कि अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज केस बनाया गया है, ये भी अब इतने अरसे से ये पैसे वैसे आ रहे थे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। वो 7-8 साल तक वैसे ही एडजमेंट होती रही उसके इलेक्शन कमीशन के पास। तो अब क्योंकि दूसरी हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने FIA को बीच में लगा दिया और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और वो उनके खिलाफ जो है वो वारंट इशू करा दी गई। तो अब वो उसमें भी जो बाकी लोग थे वो स्पेशल कोर्ट्स में गए हैं, और इनको भी, इमरान खान साहब को भी स्पेशल कोर्ट में जाना चाहिए था, वो नहीं गए, वो हाई कोर्ट में चले गए। तो हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती जमानत दे दी, प्रोटेक्टिव, यानी उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा 2 दिन के लिए। इन द मीन टाइम वो फिर जो कोर्ट्स है, जो जुरिसडिक्शन जिसकी है, वहाँ जाएंगे, उसके लिए जाएंगे। अब उसमें ये है कि जो चार्जेस हैं उनके खिलाफ, उसमें कहाँ तक सदाकत है वो तो अब मालूम नहीं, लेकिन बात सूरत ये है कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रेगुलेशन हैं, लॉज हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और अगर वो उसके खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, तो और यहाँ पे जो इनके पास चार्जेस के खिलाफ हैं वो ये कि इन्होंने हलफ जो है वो गलत हल्फिया बयान दिया था, ये चार्ज है उनके पास। सही है। शाइख साहब, ये फरमाएं कि आपका एक तवील कानूनी तजर्बा भी है, फिर अदालती तजर्बा भी है। हमारे यहाँ एक तमाशा बड़े अरसे से चल रहा है, केस बनते हैं सियासतदानों पर, फिर वो बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, फिर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, फिर वो जेल चले जाते हैं।
کہ یہ آواز کس کو بلند کرنی چاہیے، بار کونسلوں کو، عدلیہ کو یا سول سوسائٹی کو، کہ اب یہ سلسلہ بند ہو تاکہ جو عدلیہ پر بوجھ آتا ہے، جو ادارے سرکاری ہیں FIA ٹائپ نیب وغیرہ، ان پر ایک بوجھ پڑتا ہے، قومی خزانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کہ یہ کیسز بنائے ہی نہ جائیں اور یہ چلے ہی نہیں، اور سیاستدانوں کو جو ہے ملوث ہی نہ کیا جائے، تاکہ کم از کم قوم کا، ملک کا پیسہ بھی بچ جائے، عدالتوں کا وقت بھی بچ جائے، اور باقی جو ایک بدنامی یا ہوتی ہے ملک کی وہ بھی ختم ہو جائے۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی، جی مجھے بہت پسند آئی جو آپ نے بات کہی۔ جی یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کیجوری بینچ اور اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپس میں ان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے، اور وہ خود تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ عدالتوں کو بیچ میں انوالو کر کے ان کے خلاف کیسز شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ الٹا سیدھا کر کے ان کو کسی طریقے سے اریسٹ کروا دیتے ہیں، اور پھر جب معاملہ ختم ہو جاتی ہے ان کی حکومت تو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو سیاسی لوگ ہیں ہمارے ملک میں، وہ اپنے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کورٹ سے ختم کرنے، ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ویسے تو جو دوسرے ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس میں وہ جانا نہیں چاہتے۔ تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ رہا ہے اور یہ پرابلم رہے گا، اور اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ جو آپ کہہ رہے تھے، کیا ہے طریقہ؟ وہ یہ کہ ہماری کورٹس جو ہیں وہ بڑی سخت ہو جائیں، اچھا، وہ صرف وہ کیسز ایکسیپٹ کریں جس میں کوئی بیسس ہو، جس میں کوئی بیسس نہیں ہو اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف کے خلاف کیس چلا تھا، یہ پاناما کیس کے بعد، تو جب وہ پٹیشن فائل ہوئی تھی شروع میں، تو اس زمانے میں جمالی صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سنیں گے نہیں، اس کو واپس کر دیا۔ ٹھیک، تو اس طرح کا اگر کورٹس واپس کرنا شروع کر دیں اس ٹائپ کی کیسز کو، سیاسی کیسز کو، تو پھر کورٹس کے پر برڈن نہیں ہوگا، یہ کورٹس کا فالٹ ہے، وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے ایسے کیسز۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران شکوہ کیا خورشید شاہ صاحب نے، جو آبی وسائل کے وزیر بھی ہیں، کہ ان کے گھر میں جو بجلی کا بل آیا ہے وہ 33,000 ہے، اور جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت ڈال دی گئی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے۔ اب خورشید شاہ صاحب نے کہا کیا ہے، ذرا یہ دیکھیے۔ میں نے منسٹر صاحب سے یہ بات کی کہ میرے گھر کا بل، کیونکہ سولر لگا ہوا ہے، 33,000 روپے، You are lucky. 33,000، اور اس کے اوپر فیول چارجز 2,74,000۔ اب یہ میتھمیٹکلی مجھے سمجھا۔ یہ سوال کیا گیا خورشید شاہ صاحب کی جانب سے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 2,74,000 روپے آ گئے ہیں اور بل 33,000 ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو بجلی کا سولر نظام ہے، شمسی بجلی جو ہے وہ ان کے گھر میں موجود ہے۔ ارشاد صاحب، آنریبل منسٹر خورشید شاہ صاحب بڑے معتبر سینئر سیاستدان، خرم دستگیر صاحب نے جواب دیا جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ آبی وسائل کے وزیر جو ریلیونٹ آدمی ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں توانائی کے وزیر سے، یہ وزیروں کی حالت ہے، عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟ نہیں، یہ تو وابڈا والوں نے یا وہ جو بھی ان کا ہوگا ڈسکوز، اس نے بڑی مہربانی کی ہے۔ اصل میں خورشید شاہ صاحب کو یہ ایک لحاظ سے اطلاع دی ہے کہ جناب عوام کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی بتانے کا اس کو کوئی طریقہ نہیں سوجا۔ ظاہر ہے شاہ صاحب ملتے نہیں ہوں گے، فون نہیں سنتے ہوں گے، مصروف ہیں بہت زیادہ، ہر وزیر ہر آدمی کی۔ اس نے کہا یہی طریقہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھی لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، عام آدمی کو، کہ 35,000 34,000 کی بجلی جلائی ہے اور 2,74,000 جو ہے وہ اس پہ ڈال دیے گئے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو رونا رو رہے ہیں وہ درست رو رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں دنیا کو، عوام کو، کہ جناب ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو رہی ہے۔ بھائی معیشت کا کیا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے،
وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ اگر بجلی گھر میں جلانی ہے تو وہ بجلی کا بل دیں، بچوں کے لیے دودھ کا، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کریں، اپنے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خریدیں۔ اگلے دن ایک فیملی میرے گھر آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا 1 مہینے سے ہمارے گھر میں چکن نہیں پکا۔ جی 1 مہینے سے دال پکا لی، چٹنی کے ساتھ کھانا کھا لیا، کوئی سبزی کر لی، کیونکہ سبزی بھی 200 روپے کم سے تو کوئی سبزی بھی نہیں ملتی، کوئی سبزی نہیں ہے، 500-600 روپے دال ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کتنا زیادہ امتحان۔ اچھا خورشید شاہ صاحب کی تو سنی گئی، انہوں نے اسمبلی میں کہہ دیا، وہ فون بھی کر کے کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو عوام ہیں بیچارے 99% لوگ ہیں، ان کی تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ وہ اچھا ان کو تو بل جینون بل آیا ہوگا نا، جی پچھلے مہینوں بجلی استعمال کر لی ہوگی، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آ گئی ہوگی۔ جو لوگوں کو لائن لاسز میں بھی ان پر جو وابڈا کے لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بھی عوام کو بھرنی پڑتی ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ جو چوری ہوتی ہے بجلی وہ بھی ساری کی ساری ان کو بھرنی پڑتی ہے، اور لائن لاسز کے نام پر جو فراڈ ہوتا ہے وہ بھی عوام سے ہی نکلتے، بالکل ایسے، اور ان لوگوں کو یہ سارا کوئی سزا ملتی ہے جو ایمانداری سے پاکستان کے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ارشاد صاحب دیکھیں کو بل دینا چاہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خورشید شاہ صاحب نے جو اٹھایا، اور یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے اسمبلی میں اس پہ بات کی۔ ٹھیک ہے وہ منسٹر حکومت میں ہیں، یہ بہت اچھا کیا، اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا، لوگوں کا مسئلہ وہ بھی اجاگر ہوا۔ اب اسحاق ڈار صاحب ہیں امریکہ میں، اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا جب یہ انہوں نے 100 ارب روپے کی سبسڈی دی ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور بجلی کے ریٹ کو فکس کر دیا 19 روپے 99 پیسے، یعنی 20 روپے فی یونٹ، تو انہوں نے کہا کہ میں IMF کو ڈیل کر لوں گا، میرے پاس بہت سے جواز ہیں اس سبسڈی کے۔ اسحاق ڈار صاحب کے اس دورے کے بعد کیا موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں میں IMF کی جھلک نظر آئے گی، یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ معاشی پالیسی ہوگی، اور حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیپینڈنٹ معاشی پالیسی بنا کے یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے، یہ عوام کی حالت کچھ بہتر کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو IMF ہے نا، وہ تو ایک حکمرانوں کے اور اشرافیہ کے ہاتھ میں ایک ہیلا بہانہ ہتھیار ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب IMF میں ہم نہیں جاتے تو تب مہنگائی نہیں کر رہے ہوتے یہ۔ جی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ IMF ہو یا نہ ہو، یہ جو اوپر کی کلاس ہے یہ قربانی کیا دیتی ہے؟ اس کے کوئی اخراجات کم ہوتے ہیں، ان کی عیاشیاں کم ہوتی ہیں، یہ لوٹ مار کم کرتے ہیں، یہ سرکاری جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، جہاں سڑک کی ضرورت نہیں ہے وہاں سڑک بن رہی ہے، جہاں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں بلڈنگ نہیں بن رہی ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا، جہاں ضرورت نہیں ہے ملازمت کی وہاں ملازم بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے ریلوے کا اور PIA کا اور سٹیل مل کا اور دوسرے، وہ کس لیے ہوا ہے کہ جہاں 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں 1000 بندہ بھرتی کیا ہوا ہے۔ اس سے عام آدمی جو ٹیکس گزار ہے یا ٹیکس گزار نہیں ہے، اس سے کم تر کا ہے، وہ اس کی جیب سے نکل رہا ہے انڈائریکٹ، جی، اور اس کو یہ لالی پاپ کیا دیتے ہیں کہ کبھی بجلی کی قیمت میں تھوڑی سی کمی کر دی، کبھی کوئی اور تماشا دکھا دیا، اور 10 روپے کا فائدہ غریب آدمی کو ہو رہا ہوتا ہے، اور 10 لاکھ کا فائدہ اوپر والا اس سے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ایک نظام ایسا بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ تو خیر واپسی پہ پتہ چلے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اب کیا ان کی پالیسی ہے، IMF جھلکتا ہے یا نہیں۔ شہباز شریف صاحب خاصے ایکٹیو ہیں، وہ قازقستان کے اب دورے پہ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب امریکہ میں ہیں، شہباز شریف صاحب قازقستان کے دورے پہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ عمران خان نے آ کے تہس نہس کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑے طویل دورے کیے، مختلف ممالک کے کیے۔ یہ حکومت پاکستان کے باہر کی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اگر وہ ان میں دراڑ تھی تو ان کو بحال کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کیا ریزن ہے کہ ہمارے پاس صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلان کے علاوہ، $2.5 ارب کے اعلان کے علاوہ ہمارے پاس ان ٹرمز آف منی کوئی سیلاب زدگان کے لیے امداد نہیں آ رہی؟ تو پھر تعلقات کیسے اچھے ہو گئے؟ خارجہ پالیسی کیسے کامیاب ہوگی؟ دوروں سے تو خارجہ پالیسی کامیاب نہیں ہوتی، ملاقاتوں سے تو نہیں ہوتی۔
اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے دو سطحوں پر. ایک تو ہے کہ انٹرنیشنل ریجنل ایشوز پہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے, کیا مسئلہ کشمیر پر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب مصیبت میں ہم گرفتار ہوں تو مالیاتی طور پر ہماری کون مدد کر رہا ہے. اگر جو آپ بتا رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں کہیں سے انسانی بنیادوں پر بھی امداد نہیں مل رہی, زیادہ سے زیادہ امداد ارشاد صاحب یہ ٹینٹ بھیج دیے, راشن بھیج دیا, کھانا بھیج دیا, لیکن یہ 5 سے 10 سال کا پروجیکٹ ہے یہ بحالی. دیکھیں اصل تو بحالی کا ہے نا کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے ریاست کا وہ آپ نے بحال کرنا ہے. آپ نے سڑکیں بنانی ہیں, آپ نے اسکول بنانے ہیں, آپ نے ہسپتال بنانے ہیں, لوگوں کے گھر بنانے ہیں, کمیونٹی سینٹر بنانے ہیں, پل بنانے ہیں. یہ ایک لسٹ, لمبی لسٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کو 30 ارب ڈالر آپ نے خرچ کرنے ہیں. آپ نے وہ جو رکاوٹیں ہیں آبی گزرگاہوں کی وہ دور کرنی ہیں. 30 ارب ڈالر مت ہے, 30 ارب ڈالر مت ہے. آپ کو یاد ہوگا شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, انہوں نے کہا جی 15 اکتوبر تک ہم کوئی تخمینہ لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں, پانی ہی نہیں اتر رہا تو تخمینہ کہاں سے لگے گا. ہم اس 30 ارب کو بھی ڈالر حقیقت مان لیں, ایسٹیمیٹ مان لیں, تو کیا اس کا 10% ہمیں ملا ہے؟ نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسے کامیاب ہو گئی, یہ کیا تبدیلی ہم لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے اچھا یہ جو مانگے تانگے کہ پارکنگ کر کے تو ہم نے وہ تو ان کے دور میں عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا, چین سے بھی پیسے آ گئے تھے, وہی رول اوور ہوئے ہیں نا. جی سعودی عرب سے بھی آ گئے تھے, یو اے ای سے بھی آ گئے تھے. تو تبدیلی کیا آئی ہے؟ تو یہ ساری کہانیاں ہیں. جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے, جی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کی پالیسی نہیں بنائیں گے, جب تک آپ یہ کشکول جو ہے اس کو نہیں توڑیں گے. جی ہم سنتے 30 سال سے 40 سال سے کشکول توڑ دیں گے. کشکول کا وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اس کا سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے. ابھی آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا. ٹماٹر اس وقت مارکیٹ میں تقریباً 300 روپے فی کلو مل رہا ہے, بالکل, اور پیاز 200 روپے فی کلو مل رہا ہے. بنیادی جو سبزیاں پھل ہیں وہ نہیں لوگوں کو مل رہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی اے سی, کوئی ڈی سی, کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی فوڈ سپلائی, کوئی سپلائی چین کو مینیج کرنے والا, ہمیں وہ نظر نہیں آتا. پنجاب میں بھی نظر نہیں آتا, سندھ میں بھی نظر نہیں آتا, کے پی میں بھی نظر نہیں آتا, اور فوڈ باسکٹ آپ کی تباہ ہو چکی ہے, آپ کے پاس مال بچا ہی نہیں ہے. یہ اگلے 6 مہینے اگر ہم آئی ایم ایف سے نکل بھی آئیں تو کیسے عوام کے لیے؟ تو عوام تیار رہیں. پھر ابھی تو آپ نے 2-3 سال رہنا ہے نا آئی ایم ایف نے, یہ کہاں ہے کہ 6 مہینے بعد تو نہیں نکلنا. نہیں, میں فصل کے بارے میں بات کروں. 6 مہینے میں نہیں فصل چلے آ جائے. بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی فضا کریٹ کی ہے, اس میں میڈیا بھی ماشاءاللہ شامل ہے. جی کیا ہماری ہانڈی ٹماٹر کے بغیر نہیں پک سکتی؟ پک سکتی, پکا کرتی تھی ایک دور میں نا. عوام کو بھی ہم نے عادی کر دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی پلاننگ میں کیا آپ کا زرعی شعبہ ہے, ترجیحات میں آپ کے زرعی شعبہ ہے؟ نہیں ہے. زرعی شعبے کو آپ نے کبھی قابل توجہ سمجھا ہی نہیں. جب سمجھا ہے تو زرعی شعبے نے رزلٹ دیے ہیں. جب آپ نے گندم کی قیمت ایسی مقرر کی جس سے کسان کا, کاشتکار کا, بونے والے کا پیٹ بھی بھرے اور باقی عوام جو غیر کاشتکار ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں, تو انہوں نے کی. جب آپ نے بیج جو تھے وہ سستے کیے, کھادیں سستی کیں یا نارمل ریٹ پہ رکھا, زرعی ادویات پر آپ نے کنٹرول کیا, زرعی آلات پر کنٹرول کیا, تو زرعی شعبے نے رزلٹ دیے آپ. جی جب آپ بھول جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں یہ چیزیں تو ہم باہر سے ہی منگوا لیتے ہیں, یعنی باہر کے کسان کو آپ معاوضہ دینے کے لیے, معقول لانے والے کو سبسڈی بھی دیں گے, اس کو معاوضہ بھی دیں گے, اور اپنے کسان کو انکریج نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اوپر سے نیچے تک, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کبھی سوچا ہے کہ ہم خود کفیل بھی ہوں گے؟
خود انحصاری بھی ہوگی. اس کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں. ہم تو ہماری ترجیحات میں تو شامل ہی نہیں ہے یہ بات کہ ہم کسی شعبے میں خود کفیل ہوں گے. یہ چیز ہم باہر سے کسی قیمت پر نہیں منگوائیں گے. اور ہماری امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایکسپورٹ ایک دور میں تو سکڑ رہی تھی, یہ پچھلے 3-3.5 سال میں پھر وہ 20 سے 31-32 تک گئی ہے, پہنچی ہے. لیکن اب پھر وہاں ہم نے بریک لگا دی ہے. پھر وہی مسئلہ بنا ہوا ہے. اب تو ہم ماشاءاللہ امپورٹ پر بھی ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہم بڑھا نہیں پا رہے. ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا پا رہے. عجیب و غریب صورتحال ہم نے پیدا کر دی ہے. اللہ کرے یہ جو ملا ہے 5 شعبوں کو, برآمدی شعبوں کو بجلی کے فکس زیرو ریٹ ملے ہیں, اس کی اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو ہمارے ایکسپورٹ کو, ورنہ ہم تو سوچ ہی نہیں رہے. عمران خان یہ بات درست کرتا تھا کہ جی آپ جب تک دولت نہیں بڑھائیں گے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. غربت کا خاتمہ آپ امداد سے نہیں کر سکتے, آپ قرضے سے نہیں کر سکتے, بیرونی پالیسیوں سے نہیں بنا سکتے. غربت کا خاتمہ آپ اپنی پیداوار بڑھائیں گے, آپ اپنی دولت بڑھائیں گے, آپ بچت کرنا سیکھیں گے, تب آپ کے ہاں جب دولت معقول سطح پہ ہوگی اس کے بعد آپ کے ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں باہر کی جو دنیا ہے, جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ اکانومسٹ ہیں, وہ سم ٹائم بہت سے ممالک میں انڈیپینڈنٹ وہ اکنامک اصولوں پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پولیٹیکل اکانومی ہے, ہمیں معاشی اصولوں کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو اٹس اے پولیٹیکل اکانومی. اب یہ جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں 16 اکتوبر کو, کیا یہ نہیں بتا دیں گے کہ عوام خود کتنا خود کفیل ہونا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا, خود کتنا ہم کو خود کفیل ہونا چاہتے ہیں. ہم اگر عمران خان سے یا شہباز شریف سے یا آصف زرداری سے یا ان کی پالیسیوں سے نالاں بھی ہیں, لیکن ایک اسٹیریوٹائپ تو ہے جی, ٹھپا ہم نے بلے پہ لگانا ہے, ٹھپا ہم نے شیر پہ لگانا ہے, ٹھپا ہم نے تیر پہ لگانا ہے. تو یہ خود کیا عوام اس اپنے مسائل کو بڑھاوا دینے میں ملوث نہیں ہے؟ نہیں, عوام جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کا احترام ہونا چاہیے اور اس کو پھر فری ہینڈ ملنا چاہیے. عوام کے حسن انتخاب کو حق کے اقتدار ملنا چاہیے اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. کسی کی شکل پسند نہیں آئی, کسی کو کوئی بات پسند نہیں آئی, کہ ذمہ داری کسی پر ہے اور اختیارات کسی کے پاس ہیں, طاقت کسی کے پاس ہے اور سامنے عوام کے کون کھڑا ہوا ہے. وہ موقع دیں, پھر عوام صحیح فیصلہ کریں گے اور پھر عوام سے ہی پوچھ سکیں گے آپ کا غلط فیصلہ تھا. آپ اس کو موقع ہی نہیں دیتے تو اس کا پھر کیسے آپ پوچھ سکتے ہیں؟ 15 مئی کو جو ہے 17 جولائی کو الیکشن ہوئے, عوام نے ایک فیصلہ دیا نا, وہ اس فیصلے سے مختلف تھا جو اعلیٰ ایوانوں میں ہوا تھا. ایک حکومت مسلط کی گئی نا پنجاب پر ایک ارینجمنٹ کے نتیجے میں, عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس فیصلے کو پھر سیبوٹاج نہ کیا جائے. 16 اکتوبر کو جو فیصلہ عوام دیتے ہیں اس کا احترام کیا جائے اور اگلی پالیسیز ہماری جو سیاسی پولیٹیکل, اچھا جو بات آپ نے کی جی ہمارے معیشت کے اصول, آپ کا کیا خیال ہے کہ برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو اپنی سیاست عزیز نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. سنگاپور کے وزیر اعظم کو یا صدر کو نہیں ہوتی, ملائیشیا سب کو ہوتی ہے, لیکن وہ ملک کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, قوم کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی سیاست پر. ہمارے یہاں اپنی سیاست بھی نہیں ہے جی, اپنا مفاد ہے. اب یہ ارشاد صاحب یہ جو آپ نے بات کی عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے, آج 12 اکتوبر بھی ہے, ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا. ایک ابھی ریسنٹ میں ایک ووٹ کو عزت دو کی بات چلی, پھر اس کے ساتھ ساتھ اب بھی ایک بات چل رہی ہے, حقیقی آزادی کی بات چل رہی ہے, عوام کی بات چل رہی ہے, سول سپرمیسی کی بات چل رہی ہے. کل جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, آج ان کا امپریشن کنگز پارٹی کا ہے, اور آج جو بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی اور سول سپرمیسی کی, کل وہ کنگز پارٹی تھے. تو یہ کنگز پارٹی کا رجحان جب تک ختم نہیں ہوگا اور سیاست کنگ کی پارٹی, سیاستدان جب تک کنگز کی پارٹی بننا نہیں چھوڑیں گے, تو اس وقت تک عوام کے مینڈیٹ کا کون احترام کرے گا؟ دیکھیں 12 اکتوبر کو بالکل یہی صورتحال تھی جو آج ہے. 12 اکتوبر کو نواز شریف ورسز آل تھا. ایک جی ڈی اے بنا تھا جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے. اسلم بیگ صاحب اس جی ڈی اے کا حصہ تھے.
جب ایک میٹنگ ہوئی نواب نصر اللہ خان صاحب، بڑے قداور لوگ جو اس وقت کے تھے وہ سارے اس میں موجود تھے، تو اسلم بیگ صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کوئی متبادل بھی سوچا ہے؟ جی، یہ جو مجھے آپ ایجنڈا دکھا رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. یعنی یہ ایک سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے. سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تو مارشل لا لگ سکتا ہے. ہم جمہوریت کی طرف جائیں گے، نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، یا صرف بغض نواز شریف میں ہم ملک کو اندھیروں کے حوالے کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں، ہمارا مسئلہ ہے نواز شریف، مارشل لا لگے یا جمہوریت جو بھی ہے. ہو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. وہ واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کہا پھر میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. آج بھی سب کا مسئلہ جو ہے وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان کو شکست دینی ہے ساری پارٹیز نے، اور ماضی سے کسی نے نہ معذرت کے ساتھ عمران خان نے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا. اب عمران خان کا بھی تو ایک مسئلہ ہے عمران خان کا بھی ایک امتحان اس وقت ہو رہا ہے، اور ان کا بھی ہو رہا ہے. ان تجربہ کاروں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور اس نا تجربہ کار کا انورٹڈ کاما اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. کھڑے سارے سیاستدان ایک ہی جگہ پہ ہیں. یعنی ہم 23 سال بعد بھی 12 اکتوبر 1999 پہ ہی کھڑے ہیں. ہم تو ایک وہ لکشمی چوک جو لاہور کا ہے نا، جی، اب تو وہ ختم ہو گیا، اس میں وہاں گول چکر ہوتا تھا. جی، تو وہ گول چکر کے بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ رکشے والے جب کسی کو چکر دینا چاہتے تھے نا، وہ سواری بٹھاتے تھے اور اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے تھے. ایک طرف بٹھایا، ایک چکر لگایا، اس سے کہا جی فلاں جگہ پہ لکشمی، وہ مختلف ہے نا، میکلو روڈ نکل رہی ہے، ریلوے روڈ ہے، فلاں ہے، فلاں یہ کر کو. تو وہ ہم اس گول چکر کے ارد گرد جو ہے چکر لگا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں سفر طے ہو رہا ہے. سفر ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم. جی ٹھیک ہے. جہاں 12 اکتوبر کو کھڑے تھے، جہاں 5 جولائی کو کھڑے تھے، اور جہاں 27 اکتوبر 1958 میں کھڑے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ جو آج وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہوئے ہیں جس مقدمے میں، پاکستان تحریک انصاف کا احتساب کا بیانیہ بڑی حد تک اس مقدمے پہ بیس کر رہا تھا، اور وہ بار بار حوالہ دیتے تھے، کبھی 11 ارب، کبھی 14 ارب، کبھی 16 ارب کا. آج تو یہ بہت بڑی ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے عمران خان صاحب کے لیے. ایک اور مطلب مقدمہ جو ان کے دورے اس میں بنا، اور اس کے بعد اب وہ اس میں شہباز شریف صاحب بری ہو گئے. تو ان مقدمات کا ظاہر ہے سیاست پہ تو اثر ہوگا، لیکن یہ کھیل اگر چلتا رہا تو الٹیمیٹ کیا کسی سیاسی جماعت کو فائدہ ہونا ہے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ بری ہو گئیں تو شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ شہباز صاحب نے کیا قصور کیا کہ وہ نہ ہوتے؟ انہیں بھی ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہو گئے. میں 1988 میں جب جنید صاحب کی اسمبلی ضیاء الحق صاحب نے توڑی تھی، تو حاجی سیف اللہ صاحب تھے، ایک پارلیمنٹیرین تھے، جنید صاحب کے وزیر بھی تھے، وفاقی وزیر بھی تھے. انہوں نے اس چیلنج کیا صدر کے اقدام کو جو انہوں نے 58(2)B کے تحت کیا تھا، اس کو چیلنج کیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس کو ختم کیا. عدالت میں چیلنج کیا، عدالت میں، سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ، وہ سپریم کورٹ جی. میں گئے. تو اس کے بعد ضیاء الحق کی جب تک زندہ رہے تو وہ کیس کسی نے نہیں سنا. جب وہ ضیاء الحق 17 اگست کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ عدالت نے سننا شروع کر دیا، اور بالآخر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ضیاء الحق کا جو اقدام، اختیار تو ضیاء الحق کے پاس تھا اسمبلی توڑنے کا، لیکن اس اختیار کو ضیاء الحق نے بدنیتی سے، غیر آئینی طریقے سے استعمال کیا ہے. اس لیے اسمبلی تو ہم نہیں بحال کر رہے، حکومت بھی بحال نہیں کر رہے، لیکن قوم چونکہ انتخابات میں جا چکی ہے تو وہ اب قوم فیصلہ کرے گی کہ کیا درست غلط. اس پہ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو پھر میں دیکھتا کہ فیصلہ کیا آتا ہے. بالکل ایسے ہیں.
سوال تو یہ ہے کہ اگر حکومت عمران خان کی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ بھی انصاف کا بول لیکن عمران خان تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کو سزائیں نہیں دلوا سکے نا سر. پروسیکیوشن تو اس وقت بھی سوال یہ ہے کہ جس دن شہباز شریف صاحب پر حمزہ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ حلف لے رہے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. نہیں یہ تو اس اب میں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو سزا دی جائے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. شاہ صاحب پرائم منسٹر پاکستان کو سزا ہوئی ہے نا. کون سا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہوئی ہے. بس وہ ہو گئی. اب نہیں اب کیا کسی آئندہ پرائم منسٹر جو بھی کرے اس کو سزا نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا جو سزائیں ہوئیں ان کو سارے وہ شرمندہ پھرتے ہیں. جن لوگوں نے سزائیں دیں وہ جنہوں نے دیں یہ علیحدہ بات ہے. جنہوں نے دیں جنہوں نے دلوائیں. نواز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دی نہیں کی دلوائی گئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے اگر شرمندہ پھرتے ہیں تو مزید شرمندگی سے بچنے کا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اب اس دو پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں شاہ صاحب. ایک تو یہ معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کی بریت کا. فیض احمد فیض صاحب کا ایک شعر ہے, وہ میں آپ کو سنا دوں تھوڑا سا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. میرا خیال یہ ہے, کل آپ بات کر رہے تھے این آر او کی اوورال بات ہو رہی تھی. نیشنل ریکنسلیشن اگر واقعتاً کرنی ہے تو ایک دفعہ تمام کیسز جس پر بھی ہیں, سیاسی غیر سیاسی دیوانی فوجداری, سب ختم کر دیں, اور جن لوگوں کنوکشن ہو چکی ہے ان کو بھی بری کر دیں. ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں تمام پوری قوم کو. اس میں نہ کوئی بندہ رہے نہ کوئی بندہ نواز, سارے ایک جیسے ہو جائیں. اس کے بعد پھر سارے ایک جیسے تو ایک اور صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. نئی شروعات, جس طرح وہ کہتے ہیں نا نئی شروعات کریں, نیا آغاز کریں. سارے ایک جیسے تو ایک اور صورت میں بھی یہی حل رہ گیا ہے. اب یہی حل اب رہ گیا ہے. سارے ایک جیسے تو ایک اور صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. جی آج 12 اکتوبر ہے ارشاد صاحب. ہاں تو خیر میں دیکھیں سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ارشاد صاحب. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ دیکھیں اداروں کو مضبوط کرنا تھا نا. آج اگر ایف آئی اے مضبوط ہوتا, نیب مضبوط ہوتا, اس میں تو دیکھیں تو پروسیکیوشن تو ہوتی کم از کم. میں تو میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جب تک آپ اس ملک میں سول ادارے مضبوط نہیں کریں گے, پولیس مضبوط اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, صرف آئین اور قانون کی پابند نہیں ہوگی, جب تک جوڈیشری صرف آئین اور قانون کے تحت فیصلے استعفیٰ دے کے چلا گیا. نہیں یہ تو کوئی نہیں نا, یہ کوئی مضبوطی نہیں ہے. آئین اور قانون کے تابع مضبوطی. آپ کا الیکشن کمیشن, آپ کی جوڈیشری, وہ اوپر کی جوڈیشری ہو نیچے کی جوڈیشری ہو, آپ کی پولیس ہے, آپ کے باقی ادارے جو ہیں سول بیوروکریسی ہے, سب کے سب جب تک آئین اور قانون کے سوا کسی سے نہ ڈریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں, اس وقت تک یہ تماشا لگا رہے گا. ایک وقت یہ تھا اس ملک میں, ایک وقت یہ تھا کہ لوگوں نے کئی لوگ ہیں جنہوں نے جسٹس سمدانی صاحب تھے, جنرل ضیاء الحق نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں وزارت قانون کے لوگ تھے, یہ سیکٹری لا سیکٹری تھے, وفاقی لا سیکٹری تھے, اور سول بیوروکریسی کے لوگ تھے, اور ان کے ارد گرد جرنیل بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے باتیں شروع کی تو کرتے کرتے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سیدھے ہو جائیں ورنہ میں آپ کی ایسا کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے, آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو گئے. اب آپ اگر ملے ہوتے سمدانی صاحب سے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آمین, آپ کا قد تھا اور وجود ان کا آپ سے آدھا نہیں تو پونا سمجھ لیں, بالکل سلم تھے. وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ جنرل صاحب یہ آپ لوگ کو آپ نے کس سے کہا ہے؟ اس نے کہا سب سے کہا. کہتے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں. اگر یہ جرائم ہم نے کیے ہیں تو آپ نے بھی کیے ہیں, آپ کے ساتھیوں نے بھی کیے ہیں.
تو آپ کو بھی الٹا لٹکانا پڑے گا. ٹھیک. جنرل صاحب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, وہ اس کے بعد بھی 1.5 سال لا سیکٹری رہے. بہرحال ارشاد صاحب آج کا جو فیصلہ ہے, اب یہ آنے والی سیاست شاید اس کی سمت جو ہے وہ کوئی اس کی انڈیکیشن خیر دے رہا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.